बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से और मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। सूरत हाल आज ये है, पॉलिटिकल स्टोरीज़ हैं, कुछ अहम डेवलपमेंट्स हैं और उस पर बात करेंगे। और ख़ास तौर पे जहांगीर खान तरीन JKT ग्रुप, उसके बाद एक और ग्रुप मारिज़ वजूद में आ गया है। फिर ये भी कहा गया कि अली ज़फ़र साहब की जो रिपोर्ट है उसमें क्लीन चिट दे दी गई है और अली ज़फ़र साहब ने भी उसका जवाब दिया। और इस वक्त अली ज़फ़र साहब कहाँ हैं वो भी हम आपसे बात करेंगे, बताएंगे। और ख़ास तौर पे आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने -1 फार्मूला पेश किया है। वो -1 फार्मूला क्या है उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले ज़रा राजा रियाज साहब हैं हमारे साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली और जहांगीर तरीन ग्रुप के रूह रवां, उनसे बात करते हैं कि मामलात कहाँ तक पहुँचे हैं। राजा साहब, आपका ग्रुप मौजूद है या फिर तहलील होने जा रहा है? जी, हमारा ग्रुप इंशाल्लाह मौजूद है और 2023 के इलेक्शन तक इंशाल्लाह हमारा ग्रुप इंटैक्ट रहेगा। जहांगीर तरीन साहब इसकी क़यादत करेंगे और ये ग्रुप इंशाल्लाह और मज़ीद लोग इसमें शामिल होने के लिए हमारे से राब्ते कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला ये ग्रुप और बढ़ेगा और हम तरीक़े इंसाफ में रह के जहाँ भी हक़ की बात होगी वो हक़ की बात बुलंद करेंगे और जहाँ भी हम देखेंगे कि किसी के साथ ज़्यादती हो रही है उस पर आवाज़ बुलंद करेंगे। तो राजा साहब, ये कितने के लोग मज़ीद आपके साथ हैं पाइपलाइन में? अभी जी परसों 4 MNA मज़ीद ने मुलाकात की है जहांगीर तरीन साहब से और 4 MPA मेरे साथ राब्ते में हैं, यानी कि 8 मज़ीद लोग हमारे साथ राब्ते में अभी हैं, जिनमें से 4 MNAs ने मीटिंग कर भी ली है जहांगीर तरीन साहब के साथ। इंशाल्लाह वक़्त आने पर वो भी हमारे ग्रुप में शामिल होने का ऐलान कर देंगे। अच्छा, वो अभी तक 4 लोग मख्फी हैं या उनके नाम बताए जा सकते हैं? नहीं, अभी नाम नहीं उनके बताए, लेकिन उन्होंने परसों मीटिंग की है जहांगीर तरीन साहब के साथ और वो मीटिंग बड़ी फ्रूटफुल रही है और उन्होंने कहा है कि जब भी आप कहेंगे हम आने के लिए तैयार हैं। अब हम मुनासिब वक्त पे फैसला करेंगे कि कब उनको डिस्क्लोज करना है। बिल्कुल ठीक है। चौधरी साहब, आप भी इधर आएँ। राजा रियाज साहब से हमारी बड़ी पुरानी न्याज़मंदी है, जो सही समझते हैं वो ये कहते हैं और वही करते हैं। हैविंग सेड दिस, अब आपका मतबा नज़र इमरान खान हुकूमत को दुरुस्त में सही डायरेक्शन में लेके जाना या चोरों डाकुओं की हमायत है या हुकूमत गिराना है? आज तो ये साड़ी सीधी सीधी गल दस दो जो अंदर दी। अंदर की बात यह है कि हमने सिर्फ PTI की डायरेक्शन को सही सिमत में रखना है, इसको मजबूत करना है, इमरान खान के हाथ मजबूत करने हैं, किसी चोर के साथ नहीं, किसी डाकू के साथ नहीं। आज हम सुरखरू हुए हैं, जहांगीर तरीन के साथ हम थे। हमने पहले दिन कहा था कि ये नीट एंड क्लीन आदमी है, इस शख्स ने ना कोई करप्शन की है, ना कोई सट्टे का काम है, ना महंगाई में, ये चीनी की महंगाई में इसका कोई तल्लक है। तो उस पर हमारी रिक्वेस्ट पर चौधरी साहब, आप जानते हैं कि वज़ीर आज़म साहब ने हमारी रिक्वेस्ट पे अली ज़फ़र साहब को मुकर्रर किया था और कल अली ज़फ़र साहब ने शहजाद अकबर साहब और जहांगीर तरीन साहब की मौजूदगी में ये बड़े वाज़ेह अल्फाज में कह दिया है कि जहांगीर तरीन नीट एंड क्लीन है। इन पर किसी किस्म का शुगर के हवाले से, ना तो FIR शुगर के हवाले से हैं और ना ही शुगर के हवाले से किसी जगह उसको महंगा करने में, उसकी सट्टाबाजी करने में, उसका गलत इस्तेमाल करने में किसी जगह इन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। ये नीट एंड क्लीन है और उन्होंने बड़ी क्लियर चिट जो है अली ज़फ़र साहब ने जहांगीर तरीन साहब को शहजाद अकबर साहब की मौजूदगी में दे दी है। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारी एक बहुत बड़ी अखलाकी फतह है। हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। राजा साहब, हम पूरी कौम के सामने राजा साहब हुए हैं। ये क्लीन चिट कहाँ दी गई है? उन्हें तो वापस ले लिया बयान, उन्हें कहा मैं तो कोई नहीं थी। कल इस्लामाबाद में मीटिंग हुई है
کل اسلام آباد میں میٹنگ ہوئی ہے، اس میٹنگ میں شہزاد اقبال صاحب تھے، شہزاد اکبر صاحب تھے، جہانگیر ترین صاحب تھے اور علی ظفر صاحب تھے، ٹھیک ہے، اور کچھ دوست اور تھے۔ ان کی موجودگی میں علی ظفر صاحب نے بڑے کلیئر الفاظ میں یہ کہا ہے کہ میں نے وزیر اعظم صاحب کو بھی بتا دیا ہے اور یہاں بھی بتا رہا ہوں کہ جہانگیر ترین صاحب کا کسی قسم کا کسی شوگر سکینڈل، شوگر کے مہنگے ہونے سے یا جو ایف آئی آر ہے، یہ ملاقات راجہ صاحب ملاقات کدھر ہوئی ہے؟ اسلام آباد میں یہ ملاقات ہوئی۔ اسلام آباد جہانگیر ترین صاحب کے گھر یا کسی اور کے گھر؟ کسی اور جگہ پہ ہوئی ہے یہ ملاقات۔ کسی اور جگہ کا گھر تھا یا دفتر؟ اور کنے بندے نے وردی پائی سی تھا، کنے سیولین تھا؟ نہیں، یہ مجھے نہیں پتا، میں تو جہانگیر ترین صاحب نے جو مجھے بتایا ہے چوہی صاحب، میں نے وہ آپ کے علم میں لے آیا ہوں۔ راجہ صاحب یہ کتنے افسر تھے اس میں؟ تیزا مطلب تھے صابر شاکر صاحب اور یہ 29 ارب روپے دی سبسڈی ہے، یا راجہ ریاض کھا گیا یا غلام حسین کھا گیا تو یا صابر شاکر کھا گیا۔ چوہی صاحب ایک منٹ، چوہی صاحب چوہی صاحب ایک منٹ۔ راجہ صاحب ہمارے بہت اچھے پیارے دوست ہیں، اسٹریٹ فارورڈ گفتگو کرتے ہیں۔ میرے تاڑے تو زیادہ دوست نے نہیں، آج تسی تنگ کر رہے ہو نا؟ نہیں، میں سوال پوچھ رہے ہوں۔ اچھا چلو، راجہ صاحب آپ نے کہا کہ ایک تو علی ظفر صاحب تھے، شہزاد اکبر صاحب تھے، اور یہ شہزاد اکبر صاحب کا دفتر نہیں تھا، اور جہانگیر ترین صاحب تھے۔ تو یہ جہانگیر ترین صاحب کے گھر میں ملاقات ہوئی یا کسی دفتر میں ملاقات ہوئی؟ کسی گھر میں یہ ملاقات ہوئی۔ جہانگیر ترین صاحب کا گھر نہیں تھا لیکن کسی اور کا گھر تھا۔ کسی اور کا گھر تھا۔ تو یہ گھر جو ہے یہ اسلام آباد کے میں اس میٹنگ میں نہیں تھا، اسلام آباد میں اس میٹنگ میں نہیں تھا، مجھے گھر نہیں اندازہ، میں بھی کل اسلام آباد میں تھا۔ مجھے رات جو ہماری میٹنگ ہوئی ہے اس میں جہانگیر ترین صاحب نے مجھے یہ بات بتائی تھی کہ شہزاد اکبر کے بالکل سامنے بیٹھ کے علی ظفر صاحب نے کہہ دیا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کا شوگر کے حوالے سے، شوگر کے سٹا کے حوالے سے، بالکل کے حوالے سے یہ ملاقات کس نے کروائی؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں ملاقات کس نے کروائی، کیونکہ شہزاد اکبر صاحب اور جہانگیر ترین صاحب کا تو آپس میں معاملات ہی بہت خراب ہیں۔ یہ وزیر اعظم صاحب کے کہنے پہ ملاقات ہوئی ہے۔ اچھا، وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ دونوں کو بٹھا کے اپنی رپورٹ، علی ظفر صاحب کو کہا ہے کہ اپنی دونوں کو بٹھا کے دونوں کے سامنے اپنی رپورٹ رکھیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ کوئی سرکاری رہائش گاہ تھی؟ شہزاد اکبر صاحب کا گھر تو نہیں تھا؟ نہیں، کوئی پرائیویٹ رہائش گاہ تھی۔ اچھا، پرائیویٹ۔ تو گلے شکوے بھی سارے دور ہو گئے شہزاد اکبر صاحب کا؟ تو آپ استعفیٰ بھی مانگ رہے تھے نا؟ جی، گلے شکوے جہانگیر ترین صاحب کے اور ان کے تو دور نہیں ہوئے، وہاں پہ تھوڑا بہت اختلاف وہ کرتے رہے، لیکن جو ہمارے لیے خوش آئند بات ہے، جس میں ہم زیادہ خوشی محسوس کر رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں کلین چٹ مل گئی وہاں سے، اور ملی بھی شہزاد اکبر صاحب کی موجودگی میں ملی ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ تو یہ ثالثی کس نے کروائی ہے؟ ثالثی کس نے کروائی ہے؟ وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے، نہیں، ثالثی کے وزیر طور اعظم پہ صاحب نے کہا ہے کہ راجہ صاحب ثالثی وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے علی ظفر کے طور پہ ثالثی کے طور پہ وہاں اور کون موجود تھا؟ علی ظفر صاحب نے جب وزیر اعظم صاحب کو یہ رپورٹ دی تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ رپورٹ دونوں جو ہیں جہانگیر ترین صاحب اور شہزاد اکبر صاحب، ان کو آمنے سامنے بٹھا کے اپنی رپورٹ ان کو بتائیں، اور پھر ان کے دونوں کے جو پوائنٹ آف ویو ہیں وہ میرے پاس واپس لے کے آئیں۔ کل ان کی آپس میں باتیں ہوئیں، انہوں نے اپنی رپورٹ پیش کی، شہزاد اکبر صاحب نے بھی موقف اختیار کیا، جہانگیر ترین صاحب نے بھی اپنی کلیئرنس دی ساری، اور انہوں نے اپنی رپورٹ بتا دی کہ میں نے یہ وزیر اعظم کو بتایا ہے، وزیر اعظم صاحب نے میرے ذمہ لگایا ہے کہ دونوں کو سامنے رپورٹ رکھیں، اور آپ کا جو دونوں کا پوائنٹ آف ویو ہے میں وہ واپس جا کے وزیر اعظم پاکستان کو پیش کر دوں گا۔ تو اس میں علی ظفر صاحب، شہزاد اکبر صاحب کا کیا پوائنٹ آف ویو تھا؟ اختلاف کس بات پہ تھا؟
کوئی سنا ہے تھوڑی سی سخت گفتگو بھی ہوئی کچھ دیر کے لیے؟ شہزاد اکبر صاحب، میں صحیح جھوٹ نہ بولوں، اللہ نہ کرے، مجھے اس کی ڈیٹیل نہیں پتا، لیکن وہ تھوڑی ضد سی بات پہ کر رہے تھے کہ یہ جو میں نے کیا ہے درست کیا ہے، اور ان کو علی ظفر صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے یہ غلط کیا ہے، یہ کیس بنتے نہیں تھے، زیادہ سے زیادہ یہ سیکورٹی ایکسچینج کارپوریشن پرائیویٹ لمیٹڈ کو جا سکتے تھے، اس کے علاوہ ان کا ایف آئی اے کے حوالے سے یہ بالکل غلط کیس بنائے گئے ہیں اور یہ غلط طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ علی ظفر صاحب مکمل طور پہ قائل ہو کے اٹھے جہانگیر ترین صاحب کے پوائنٹ آف ویو سے؟ 100% میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ 100% انہوں نے یہ کہا کہ میں نے پوری انکوائری کی ہے، اور یہ میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں صابر صاحب مجھے بھی بات کرنے دیں۔ انہوں نے ایف آئی اے کو سنا ہے، اور 8 گھنٹے ہی انہوں نے جہانگیر ترین صاحب کے وکلاء کو سنا ہے، اور بڑی محنت کی ہے انہوں نے پچھلے 10-15 دن مکمل محنت کر کے جو اصل حقائق تھے۔ چوہی صاحب پوچھ رہے ہیں آپ سے کچھ۔ چوہی صاحب آؤ۔ راجہ ریاض صاحب، سلام۔ جب آپ معاف کرنا، میں یہ بڑی سیدھی سی بات کروں گا کہ اگر جہانگیر ترین کا قصور نہیں ہے اور علی ظفر نے سب کے سامنے واشگاف الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ ہی از ناٹ انوالوڈ، تو اس کا مطلب ہے جنہوں نے وزیر اعظم کو مس لیڈ کیا، گمراہ کیا، غلط اطلاعات دی اور غلط ان کی پارٹی کے اندر ایک تفریق پیدا کرنے کی کوشش کی، ان لوگوں کے سر جو ہے their heads must roll on the road، ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے۔ بالکل آپ یہ درست ملک کے کہہ رہے ساتھ ہیں، مذاق ہوگا۔ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں۔ ایماندار وزیر اعظم ملا ہے تو اس کو آپ ہر روز نئے سے نئے کرائسس میں پیدا کرنے والے لوگوں کو پکڑ کے باہر پھینکیں اور ان کے خلاف کاروائی کریں۔ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں، میں آپ کی 100% جو صاحب تائید کرتا ہوں کہ ایک اتنے سینئر آدمی کے خلاف ایک مفروضے پر ایک جھوٹا اور اسے ایک سازش کر کے مقدمہ بنایا گیا، اور ان لوگوں کے خلاف وزیر اعظم صاحب سے میں آپ کے پروگرام کے ذریعے اپیل کرتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب خدا کے لیے جن لوگوں نے اس طرح کے جھوٹے مقدمے بنائے ہیں اور جو طریقے انصاف اور آپ کے لیے بعد میں شرمندگی کا باعث بنتے ہیں، ان لوگوں کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لے اور ان کو واقعی اٹھا کے وزیر اعظم ہاؤس سے باہر پھینک دیں۔ تو وہ لوگ کون کون؟ میں آپ کی اچھا باتوں صابر کی شاکر تائید کرتا صاحب، ہوں۔ اب مخالف یہ کہتے ہیں کہ علی ظفر صاحب جو ہے وہ تو ایک تو یہ کہ یہ کون کون عناصر ہیں، ایک ان کا لوگوں کو بتائیں، اور نمبر 2 علی ظفر تو ویسے ہی جہانگیر ترین اور مونس لائی اور باقی شوگر ملوں کے وکیل ہے، تو ان کا تو ویسے ہی میرا خیال ہے پہلے ہی پریجوڈس ہے، آپ کی طرف پارٹی ہے۔ راجہ صاحب، آواز نہیں گئی؟ راجہ صاحب یہ بتائیں، مجھے یہ کون کون لوگ ہیں کیبنٹ میں بیٹھے جنہوں نے یہ سارا تانا بانا بنا ہے آپ لوگوں کے خلاف؟ دیکھیں جی، سب کے سامنے ہیں، جو کبھی آدھا تیتر آدھا بٹیر کہتے ہیں، کبھی جو کہتے ہیں کہ یہ ایس ایچ او کی مار ہے پورا گروپ، کبھی جو کہتے جو ظاہر سامنے انہوں نے شہزاد اکبر صاحب کو کیا ہوا ہے وہ سامنے آ کے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، لیکن بالکل سازشی گروپ پیچھے ہے جن کو ابھی آج یہ رپورٹ آنے کے بعد بڑی تکلیف ہو رہی ہے، اور ان کو اپنی ناکامی پہ شرمندہ ہونے کے بجائے اب وہ مزید سازشیں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن ایک چیز صابر شاکر صاحب، سچ سچ ہوتا ہے اور جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے، سچ جیت گیا، جھوٹ ہار گیا۔ اچھا راجہ صاحب، یہی راجہ صاحب بڑا ٹائم ہے، فکر نہ کریں، ہم آپ کو پورا ٹائم دیں گے۔ بیرسٹر علی ظفر وہ آپ کی بات کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ میڈیا پہ اندازے لگانے میں مصروف ہیں کہ جہانگیر خان ترین کے حوالے سے میری فائنڈنگز سامنے آ سکتی ہیں۔ میں یہ واضح کر دوں کہ میری طرف سے کوئی رپورٹ پیش نہیں کی گئی، فائنڈنگز جو بھی ہوں یہ خالصتاً پی ٹی آئی کی اندرونی رپورٹ ہوگی، ان فائنڈنگز کی کوئی قانونی اہمیت یا حیثیت نہیں، نہ ہی ان کی شوگر مافیا یا جہانگیر ترین کے خلاف زیر التوا تفتیش یا تحقیقات سے
کوئی مطابقت اور نہ ہی ان پر اثر انداز ہوں گی۔ وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کی پالیسی کے تحت کرپشن پر کسی رعایت کی کوئی گنجائش موجود نہیں۔ مجھے جہانگیر ترین کی شکایات کا جائزہ لینے کا ٹاسک سونپا گیا۔ میں اپنی سفارشات جیسے ہی مکمل ہوتی ہیں براہ راست صرف اور صرف وزیر اعظم کو پیش کروں گا۔ یہ علی ظفر صاحب کہہ رہے ہیں۔ راجہ صاحب جی، ان سے آپ صرف اتنا فون کر کے پوچھ لیں کہ کل آپ کی اور شہزاد اکبر صاحب کی اور جہانگیر ترین صاحب کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں آپ نے کیا کہا ہے، یہ فون کر کے ان سے پوچھ لیں۔ اس کے بعد آپ جو بات کہیں گے میں اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ بالکل ٹھیک ہے جی، ہم کوشش کرتے ہیں علی ظفر صاحب کو ملانے کی۔ چوہے صاحب آپ پوچھیں۔ نہیں تو جب آپ کا کلین چٹ ہو گئی، جہانگیر ترین کا آنر ونڈیکیٹ ہو گیا، آپ نے جو جدوجہد کی اس کے جہانگیر ترین کے ساتھ کھڑے رہے، آپ نے بہادری کا جرأت کا مظاہرہ کیا، حکمران پارٹی میں ہوتے ہوئے رہتے ہوئے ایک بندہ جو کیسز فیس کر رہا تھا اس کے ساتھ گئے، تو اب آپ نے کس مرض کی دعا ہے جی؟ اب آپ جو اپنا کیس اپنا بڑھا رہے ہیں، 4 اور ممبر آ گئے، 8 آ گئے، آپ کے تو ارادے پھر کچھ اور ہیں۔ آپ جو یعنی حکومت گرانے کے چکر میں ہے یا حکومت کو مستقل بلیک میل کرنے کے چکر میں ہے؟ چوہے صاحب، کوئی نہ ہم نے حکومت گرانی ہے، نہ ہم نے پہلے بلیک میل کیا ہے، نہ اب کرنا ہے۔ ان لوگوں نے، یہ جو وزیر اعظم ہاؤس کے اندر بیٹھے ہیں، انہوں نے باری باری ہم پہ حملے کرنے ہیں۔ ابھی میرے پہ بھی حملہ ہونا ہے، میں آج آپ کو ایڈوانس بتا رہا ہوں، میرے پہ بھی پرچہ دینے کی کوشش ہوگی۔ تو ہم نے گروپ اس لیے انٹیکٹ رکھنا ہے کہ جو لوگ وزیر اعظم صاحب کے سامنے پیش ہوئے، جنہوں نے کھل کر اس معاملے میں بات کی، ان پر جب مقدمات درج ہوں گے تو یہ گروپ انٹیکٹ رہے گا اور اپنے ساتھیوں کا دفاع کرے گا۔ چوہے صاحب، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جہانگیر خان ترین پہ مقدمہ ہو تو 40 لوگ اکٹھے ہو جائیں، اور کل جب میرے پہ مقدمہ درج ہو تو میرے ساتھ ایک آدمی بھی نہ کھڑا ہو، تو یہ تو پھر زیادتی ہوگی۔ اس لیے ہم اس گروپ کو کھڑا انٹیکٹ رکھ رہے ہیں، اس کو بڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہماری یہ کوشش ہے کہ یہ گروپ انٹیکٹ رہ کے جو بھی غلط کام ہو اس گروپ کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی ہو۔ کیونکہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ شہزاد اکبر صاحب کو میں اچھا لگتا ہوں گا، یا اگر وہ میرے خلاف کسی جگہ کوئی مقدمہ درج کرنا کی کوشش کرے یا ان کے ہاتھ میں کوئی چیز آئے، تو کہ آپ سمجھتے ہیں چوہے صاحب کہ وہ اس میں کوئی دیر لگائیں گے یا اس میں کوئی نرمی کریں گے؟ یہ فیصلہ میں آپ پہ چھوڑ رہا ہوں۔ ذرا شہزاد راجہ صاحب کوشش کریں۔ آپ پہلے تو یہ بتائیں، پنجاب پولیس استعمال ہوگی آپ کے خلاف کہ وفاقی ایجنسیاں، نمبر 1، اور نمبر 2، آپ نے منہ توڑ دیا ہے ایسے سازش ناصر کا کہ جو آپ کے یعنی گروپ کے لیڈر کے خلاف انتقامی کاروائی کر رہے تھے آپ کے بقول۔ تو اب آپ کے تو کسی جو چڑیا آپ کے گھر سے ہو کے جا رہی ہے اس کی طرف بھی لا انفورسمنٹ والوں نے نہیں دیکھنا کہ آپ نے ان کو چاروں چاندی چت کر دیا ہے، ان کو شکست دے دی ہے اور پبلکلی دے دی ہے، اور ہمبل کر دیا ہے ریاستی اداروں کو، اور شہزاد اکبر اور دوسرے جو آپ کے خلاف مورے بنے ہوئے تھے وہ آپ کے سامنے کل ہتھیار پھینک گئے ہیں۔ تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کوئی کاروائی ہو سکتی ہے۔ اصل بات کی طرف آئے کہ 3 سال میں آپ نے غریب کا، عام آدمی کا روزگار کے حساب سے، مہنگائی کے حساب سے، رشوتستانی کے خلاف آپ نے کیا ہے، جو آپ یہ گروپ کھوڑیں، اور اصل کام جو عمران خان کی دیانتدارانہ قیادت سے لوگوں کو توقع ہے اس طرف آئیں، اس طرف آپ نہیں آتے۔ جی بالکل، ہمیں ڈیلیور کرنا چاہیے۔ بہت مہنگائی ہے، لوگ پریشان ہیں، نوکریاں ابھی تک ہم نہیں دے پائے، نوکریوں پہ پابندی ہے، ہم بہت سارے مسائل جو ہم نے قوم سے وعدے کیے تھے، لیکن راجہ صاحب آپ درست کہہ رہے ہیں، راجہ صاحب ان ساری وعدے پورے نہیں کر سکے۔ ان ساری باتوں کا خیال یہ سارا گروپ تو تب بنا جب جہانگیر ترین صاحب کے خلاف FIR درج ہوئی۔ اس سے پہلے بھی مہنگائی کا معاملہ تھا، اس سے پہلے بھی یہ سب کچھ تھا، باتیں کرتے رہے۔ تو نہیں، میں یہ ایک اور بات کر رہا ہوں، جو آپ بات کر رہے ہیں چوہے صاحب، وہی کہ پولیٹیکل آبجیکٹیوز ہیں اس کے، اور پولیٹیکل رول کوئی آگے جا کے مزید بڑا کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ اس لیے وہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی FIR بہانہ بنی ہے، یہ تو ایک صرف بہانہ تھا۔ ادروائز تو آپ نے کہا کہ اس کو مزید بڑھا رہے ہیں اور 23 تک برقرار رہے گا، اور جہانگیر ترین صاحب کی قیادت میں ہم اگلا
اگلا جو کام کریں گے وہ بھی ان کی قیادت میں کریں گے. تو اگلا الیکشن بھی پھر آپ جہانگیر ترین صاحب کی قیادت میں لڑیں گے؟ ہم اگلا الیکشن انشاءاللہ طریق انصاف کی قیادت میں، عمران خان کی قیادت میں لڑیں گے، اور یہ گروپ ہم نے قائم رکھنا ہے. اور جس طرح شاکر صاحب آپ نے خود کہا ہے کہ آپ کے مقاصد کیا ہیں، ہمارے مقاصد کوئی نہیں ہے، ہم نیٹ اینڈ کلین سیاست کرنے والے لوگ ہیں. راجہ صاحب ایک بات آپ خود سمجھدار ہیں ماشاءاللہ، تو کیا آپ اس بات کی توقع کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان اگلے الیکشن میں آپ لوگوں کو ٹکٹ دیں گے پی ٹی آئی کا؟ اسٹریٹ فارورڈ بات کریں، جیسے آپ کھلی ڈلی بات کر رہے ہیں اسی طرح، کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے، کو چاہیے، آپ کو بھی پتہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے آپ لوگوں کو ٹکٹ نہیں دینا، اور یہ آپ کو پتہ ہے، اور اس کے مطابق آپ اگلی پلاننگ کر رہے ہیں. میری بھائی بات سن لیں. ہاں جی، وزیر اعظم صاحب کو چاہیے یہ کہ ہم سب لوگوں کو بلائیں اور بلا کے شاباش دیں کہ آپ نے کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے حق کا ساتھ دیا، سچ کا ساتھ دیا. میں تو یہ امید کر رہا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب ہم سب کو بلائیں گے اور ہمارا شکریہ ادا کریں گے کہ آپ نے مجھے صحیح گائیڈ کیا، مجھے مس گائیڈ کیا جا رہا تھا. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بلکہ انہیں تو چاہیے کہ ہمیں مٹھائی کھلائیں کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے، اور ایک میرا بہترین دوست جو سازش کے ذریعے میرے سے دور کیا جا رہا تھا اس کو آپ نے بچا لیا ہے. میں تو یہ امید کر رہا ہوں، آپ ٹکٹ کی بات کر رہے ہیں، میں تو مٹھائی کھانے کی توقع کر رہا ہوں. مٹھائی تو بالکل فیصل آباد آئیں گے ہم، تو آپ نے ضرور کھلانی ہے. اور اس کی پہلے بات یہ ہے کہ وہ علی ظفر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان فائنڈنگز کی کوئی قانونی اہمیت یا حیثیت نہیں، اور نہ ہی ان کی شوگر مافیا یا جہانگیر ترین کے خلاف زیر التوا تفتیش یا تحقیقات سے کوئی مطابقت ہے، اور نہ ہی ان پر اثر انداز ہوں گی. تو جب یہ رپورٹ نے کچھ کرنا ہی نہیں تو ایف آئی آر بھی وہیں رہے گی، تو پھر تو معاملہ وہیں کا وہیں ہے. شاکر بھائی آپ ان سے اتنا پوچھ لیں کہ کل آپ نے میٹنگ کی ہے، شہزاد اکبر صاحب اور جہانگیر ترین صاحب وہاں موجود تھے، اور آپ نے کیا فیصلہ سنایا. میرے پہ بات نہ چھوڑیں، آپ ان پہ چھوڑ دیں. ان سے آج کسی وقت آپ فون پہ بات کر لیں. صرف اتنا پوچھ لیں کہ آپ کی میٹنگ ہوئی ہے. اگر وہ کہیں کہ ہاں ہماری میٹنگ ہوئی ہے تو اس کے بعد باقی بات پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں علی ظفر صاحب سے رابطہ کرنے کی، تو وہ رابطہ نہیں ہو پا رہا. جہانگیر ترین صاحب کو بڑے واضح الفاظ میں یہ کہہ دیا ہے کہ آپ کا سارا کیس جو ہے وہ بڑا کلیئر ہے، کسی جگہ کرپشن نہیں ہے، کسی جگہ شوگر سکینڈل نہیں ہے، کسی جگہ مافیا نہیں ہے، کسی جگہ سٹا بازی نہیں ہے. تو اس کے بعد اچھا راجہ صاحب یہ بتائیں، باتیں کہی ہیں، راجہ صاحب یہ بتائیں کہ اتنی بڑی بات کیا میں اپنے آپ سے کہہ سکتا ہوں؟ خود بنا کے اتنی بڑی بات میں کہہ سکتا ہوں؟ نہیں بالکل میں نہیں. آپ کو یہ چیلنج کر رہا ہوں کہ آپ کل والی میری میٹنگ کی تصدیق کر لیں. اگر میٹنگ کی تصدیق ہو جائے تو اس کا مطلب میں سچا ہوں. بالکل ہم آپ کو چیلنج نہیں کر رہے، آپ کی بات اسی طرح سے آن ایئر ہے، آپ بے فکر ہو کے بات کریں، ہم آپ کو چیلنج نہیں کر رہے. میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب تک یہ رپورٹ چلی گئی، سب اچھا ہو گیا، لیکن ایف آئی آر واپس نہیں ہوتی، اور آپ کا گروپ جو ہے وہ کب تحلیل ہوگا، کب ختم ہوگا؟ کیا چیزیں پوری ہو جائیں تو جہانگیر ترین گروپ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا؟ یہ 2023 تک رہے گا، یہ ختم نہیں ہوگا. اگر جہاں ہم سمجھیں گے کہ غلط کام ہو رہا ہے پارٹی کے اندر، پارٹی کے مفاد کے خلاف کام ہو رہا ہے، پارٹی کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، ہم نے یہ رات کو ہم نے حلف بھی لیا ہے، اور رات کو پھر ایک دفعہ ہم نے سب نے اس بات پہ زور دیا ہے کہ اس پر ہم آواز بلند کریں گے. یہ شاکر بھائی بالکل گروپ 2023 تک رہے گا. ایک نیا بھی، اور اس گروپ کا مقصد ایک نیا، اور ایک اور بات سن لیں، ہاں جی، بجٹ بھی ہم پاس کرائیں گے. بجٹ میں ہمارا کوئی مطالبہ نہیں، ٹھیک ہے، ووٹنگ میں ہمارا کوئی مطالبہ نہیں، ٹھیک ہے، کسی جگہ کوئی. آج میں آپ کو ایڈوانس بتا رہا ہوں کہ بجٹ ہم پاس کرائیں گے، صوبائی اسمبلی کا بھی، قومی اسمبلی کا بھی. ووٹ ہمارا جو ہے وہ عمران خان کا ہے، ٹھیک ہے، اور کسی ہر جگہ عمران خان کا ساتھ دیں گے، اور کسی تحریک عدم اعتماد کا حصہ بھی نہیں بنیں گے،
اور کسی تحریک اعتماد کا حصہ بھی نہیں بنیں گے. ٹھیک ہے, ووٹ بھی دیں گے, جو عمران کے خلاف سازش کر رہے ہیں ان کے سامنے کھڑے ہوں گے. یہ ہمارا صحیح ہے. اور یہ 14 لوگ اور آ گئے ہیں MPAs پنجاب میں, 15. یہ پہلے سے گروپ ہے, یہ ہمارے سے علیحدہ گروپ ہے. یہ 14 نہیں 15 ہیں. یہ ہمارے سے پہلے علیحدہ گروپ ہے. انہوں نے ہمارے سے رابطہ کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے آپ کو جوائن نہیں کرنا کیونکہ آپ کا ایجنڈا اور ہے, ہمارا ایجنڈا اور ہے. یہ ہمارے ساتھ نہیں آ رہے, نہ یہ ہمارا حصہ بن رہے ہیں. تو ان کا ایجنڈا کیا ہے؟ اپنا ایک گروپ, ان کا ایجنڈا کیا ہے مجھے نہیں پتا ان کا کیا ایجنڈا ہے. نہیں, جب آپ اپنے معاملات ہیں, جب آپس میں جب آپ سے رابطہ کیا تھا, کوئی بیٹھے ہوں گے, بات چیت ہوگی, گپ شپ ہوگی, تو ایجنڈا کا تو پتہ چل ہی جاتا ہے. ان کے اپنے حلقوں کے معاملات ہیں, ان کے کچھ کے اپنے MNAs کے ساتھ اختلاف ہیں, کچھ وزراء کے ساتھ اختلاف ہیں. وہ ان کا آپس میں 15 لوگوں کا گروپ ہے اور وہ ہمارے ساتھ نہ پہلے شامل ہوئے ہیں نہ آئندہ شامل ہو رہے ہیں. انہوں نے معذرت کی ہے اور راجہ صاحب کہا کہ ہم نے ایک بریک پہ جاتے ہیں, تو بریک کے بعد پھر واپس مزید خبروں کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. اچھا جی, راجہ ریاض صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی ہیں نا؟ جی میں آپ کے ساتھ ہوں. اچھا راجہ صاحب, ابھی علی ظفر صاحب تو خیر 8 بجے کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں وہ اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیں گے, لیکن میری ابھی بات ہوئی, وہ ٹویٹ تو ان کا سٹیٹمنٹ میں آپ کو بتا چکا ہوں, وہ بھی آپ جو بات کر رہے ہیں وہ نہیں مان رہے. ابھی شہزاد اکبر صاحب سے میری بات ہوئی, وہ کہتے ہیں جی کہ میری طرف سے کیٹاگوریکلی کہہ دیں کہ کوئی ملاقات نہیں ہوئی جہانگیر خان ترین سے شہزاد اکبر کی, اور نہ ہی جس ملاقات کا آپ ذکر کر رہے ہیں علی ظفر, جہانگیر ترین, شہزاد اکبر, ایسی کوئی ملاقات نہیں ہوئی, اور نہ ہی ہمیں وزیر اعظم عمران خان نے ایسی کوئی ہدایت جاری کی. اب میں کیا کہہ سکتا ہوں, میں آپ کو الفن کہہ رہا ہوں کہ یہ ملاقات ہوئی ہے, انہیں بھی کہیں کہ وہ اس طرح کہیں الفن. میں الفن آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ملاقات ہوئی ہے اور وزیر اعظم صاحب کی ہدایت پہ ہوئی ہے, اور اس ملاقات میں جو باتیں ہوئی ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب آپ ان کو دوبارہ فون کریں اور انہیں کہیں کہ میرا کہیں کہ وہ حلفن کہہ رہے ہیں, آپ بھی حلفن کہیں. بالکل ٹھیک ہے. راجہ صاحب اگر حلف پر ہی آ گئی ہے بات تو معاف کرنا, میں تو آپ کو 15 سال سے دیکھ رہا ہوں, آپ نے مجھے تو کوئی غلط بیانی نہیں کی, آپ کے حلف کی مجھے کیا ضرورت ہے. نمبر 2, ابھی جہانگیر ترین کی وزیر اعظم سے کتنی ملاقاتیں ہوئی ہیں جن کو آپ ریکارڈ پر نہیں لائے, تو پھر آج وہ بھی بتائے لوگوں کو. کوئی ملاقات نہیں ہوئی جب سے FIR ہوئی ہے. چوئی صاحب میں آپ کو یہ بھی الفن کہہ رہا ہوں کہ جب سے ملاقات ہوئی ہے کوئی ملاقات ان کی آپس میں نہیں ہوئی ہے. اچھا جی, اب اگر اس طرح آنا تو پھر اس طرح حلف پہ ہی آ جائیں, ساری باتیں حلف پہ ہی کر لیتے ہیں, کھل کے باتیں کرتے ہیں. میں نے دونوں باتیں کہہ دی ہیں, اگر کسی میں جرت ہے تو وہ ان کی تردید کرے. بالکل ٹھیک ہے, حلف اٹھا کے تردید کرے. چلیں اب ہمارے ساتھ ایک اور دوست بھی ہیں آپ کے, ذرا ان کو بھی لے لیتے ہیں. تو اس وقت ہیں جی فون ہمارے ساتھ غضنفر عباس صاحب ہیں. جی غضنفر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. غضنفر عباس صاحب ہیں جی ہمارے ساتھ MPA ہیں, اور اسی ہم خیال گروپ کا جو کہ 15 MPAs جس میں ہیں اس کے ایک اہم لیڈر کے طور پہ. تو غضنفر صاحب آپ اور راجہ ریاض صاحب کب مل رہے ہیں؟ سر راجہ صاحب اور میں سر 72 سے سر کلاس فیلو ہیں DPS سے سر, فیصل آباد سے سر. اچھا, تو یہ اب آپ کا گروپ جو ہے, دونوں گروپوں کی ملاقات کب ہو رہی ہے؟ سر میں اپنا صابر صاحب میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں, پہلے اگر مجھے صرف 2 منٹ دے دینا آپ جی, تو اس کے بعد پھر میرے خیال میں کوئی ابہام نہیں رہے گا. جی ہاں جی. صابر صاحب بات یہ ہے کہ یہ جو پاکستان کا آئین ہے اس میں لکھا ہے کہ یہ گورنمنٹ پورے 5 سال کرے گی. ٹھیک ہے. اور میرے مطابق نہ ہی پنجاب گورنمنٹ کو کچھ ہونا ہے نہ ہی سینٹرل گورنمنٹ کو کچھ ہونا ہے. جی اچھا, حکومت کے بارے میں 5 سال نہیں ہے, پارلیمان کی مدت 5 سال ہے. سر وہی حکومت ہی ہوگی نا, پارلیمان مینز حکومت ہوگی نا. جی
اور کیا ہے حکومت کی ہے جناب. وزیر اعظم تو تبدیل ہو جاتے ہیں نا, وزیر اعلیٰ بھی تبدیل ہو جاتے سر وزیر اعظم نہیں, وہی تو میں عرض کر رہا ہوں, نہ ہی وزیر اعلیٰ تبدیل ہوں گے جی, ٹھیک ہے, نہ ہی وزیر اعظم تبدیل ہوں گے جی. بالکل ٹھیک ہے, ایک بات جی دیکھ لو, یہ ہو رہی ہے آن ریکارڈ بات جی, ٹھیک ہے, کہ نہ ہی پنجاب کے وزیر اعلیٰ تبدیل ہوں گے جی, نہ ہی وزیر اعظم تبدیل ہوں گے جی. ایک بات جی. دوسری گزارش یہ ہے کہ میں ماشاءاللہ چودھری صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں, بزرگ آدمی ہیں, آپ بھی ماشاءاللہ دانشور ہیں, اور ہم سے سب لوگ زیادہ پڑھے لکھے اور سمجھدار ہیں. تو راجہ میرا ریاض صاحب کے ساتھ آپ کب ہاتھ ملا رہے ہیں باقاعدہ طور پہ؟ نہیں, راجہ صاحب تو میں نے کہا کہ جی راجہ صاحب میرے کلاس فیلو ہیں, ہم ڈی پی ایس میں 72 سے لے کے 77 تک کلاس فیلو رہے ہیں. سر دیکھیں نا, ہم آپ کی سادہ سی بات کر رہے ہیں, دیکھنا آپ, میری بڑی عاجزانہ سی گزارش ہے, اس وقت آپ دونوں ہیں ایک ایک گروپ کو کی نمائندگی کر رہے ہیں. میری بات سنیں نا جی, آپ 15 ایم پی ایس کے ساتھ ہیں, وہ 32 ایم پی ایس کے ساتھ ہیں, تو آپ دونوں آپس میں ہاتھ کب ملا رہے ہیں؟ سب دیکھنا, سب پی ٹی آئی کا حصہ ہیں جی. میں آپ سے ایک گزارش کر رہا ہوں کہ سب پی ٹی آئی کا حصہ, جب میرے کنسپٹ یہ کلیئر ہیں, اور میرے خیال میں راجہ صاحب کے بھی یہی کنسپٹ کلیئر ہیں کہ یہ نہ ہی سی ایم صاحب جا رہے ہیں, نہ ہی پرائم منسٹر صاحب جا رہے ہیں. تو پھر کوئی ترقیاتی فنڈز کا مسئلہ ہے؟ سر دیکھیں نا جی, ترقیاتی کوئی شک نہیں جی. ہمارا جو گروپ ہے, ہم تو دوست ہیں, ہمارا پسماندہ اجلاس سے تعلق ہے, اور ہم جتنے دوست ہیں سب اباؤ اجلاس سے الیکشن لڑ رہے ہیں جی. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اضلاع میں ہماری تجاویز کے مطابق ہیلتھ اور ایجوکیشن پہ کام ہو جی. تو ہم اگر کھانا کھاتے ہیں, اکٹھے ہوتے ہیں, تو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. تو سر ہیلتھ کارڈ تو تقسیم ہو رہے ہیں پنجاب میں, ہیلتھ کارڈ تو ہو رہے ہیں سر. دیکھنا جی, آپ بھی اسی ملک کا حصہ ہیں, آپ دیکھنا, میں آخر میں آپ کو ایک مشورہ بھی دوں گا, اس پہ بھی عمل کیجیے گا جی. دیکھنا کہ اپنا ہیلتھ کارڈ تو ہیں, تقسیم ہو رہے ہیں جی, لیکن سر جو ہمارے اضلاع ہیں وہاں تو ڈسپینسری تک نہیں ہے, ایک بریک پہ جانا ہے جی, بریک سے واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. آج بلاول بھٹو زرداری نے جی -1 فارمولہ پیش کیا ہے, اور وہ -1 فارمولہ ہے مریم صفدر صاحبہ کے لیے. بلاول بھٹو نے کیا کہا, ذرا سنیے جی. قائد حزب اختلاف شہباز شریف صاحب ہے, صدر مسلم لیگ شہباز شریف صاحب ہے. جو شہباز شریف صاحب کہے گا ہم اس کو, اور اس کا بیانیہ کو, اور اس کا موقف کو مسلم لیگ کی پالیسی سمجھیں گے, اور اس طریقے سے اپنی سیاست کریں گے. اب ایک بات یہ کر دی, انہوں نے کہا جی مسلم لیگ نواز کی پالیسی ہے شہباز شریف صاحب, ہم شہباز شریف صاحب سے بات کریں گے بطور صدر بھی, بطور اپوزیشن لیڈر بھی, اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے. پھر جو شو کا نوٹس پھاڑا تھا, جس کا کل مریم صفدر صاحبہ نے استفسار کیا تھا, اس کا جواب بھی دے دیا انہوں نے. اور جہاں تک پی ڈی ایم کی بات ہے, میں نے اس شو کاز نوٹس کو پھاڑا ہے, میرا موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آیا ہے. نہ ہم مریم شریف صاحبہ کو جواب دے ہے, نہ ہم میاں صاحب کو جواب دے ہے. پھر ایک اور بات کی انہوں نے, جس میں پھر انہوں نے مریم صفدر کو مائنس کیا, اور پی ڈی ایم کو بھی مائنس کر دیا. انہوں نے کہا کہ اصل اپوزیشن کہاں پہ جمع ہو رہی ہے, سنائیے جی. پی ڈی ایم ہو یا نہ ہو, سارے اپوزیشن کی جماعتیں پاکستان پیپلز پارٹی کے موقف پہ آ چکے ہیں, ورنہ وہ آج سب استعفے دے کے بیٹھے ہوئے ہوتے. قائد حزب اختلاف اپوزیشن پارٹیز کو دعوت دے کے بجٹ پہ بات کر رہا ہے, پارلیمانی اپوزیشن کے بات کر رہا ہے. مطلب پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف پی ڈی ایم کے ہر جماعت نے مان لیا ہے. جی چودھری صاحب, تو یہ تو وہی موقف ہے صابر شاکر صاحب جو ہم نے کل دیا تھا, جی جو خبریں دی تھی. ہاں جی بالکل, کہ پیپلز پارٹی نے کہا کہ مریم صاحبہ بس بھائی بس, چیف صاحب ہاں جی محترمہ کی, وہ ان سے وہ کہتے ہیں ہم نہیں ان کی پالیسی سے ایگری کرتے. نمبر 1. نمبر 2 کہ شہباز شریف جو کر رہے ہیں وہ صحیح طریقہ ہے. اور نمبر 3 کہ نہ استعفے ہوں گے, نہ حکومت کے خلاف عدم اعتماد آئے گا, نہ ان کا کوئی دلچسپی ہے فی الحال موجودہ اسمبلیوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کا. کسی کو کچھ حاصل نہیں ہوتا. بالکل صحیح بات ہے. اور یہ ہے یہی چیزیں متحدہ اپوزیشن جو ہے وہ آپ پارلیمان کے
अंदर होगी। हम ये तीनों बातें कर चुके, आपने भी बातें कुछ आपने बता दिया था, कुछ मैंने बता दिया था, उसकी तस्दीक जो है वो हो गई है। तो आने वाले दिनों में शहबाज शरीफ साहब बतौर अपोजिशन लीडर और पार्लिमान की अंदर की जो जमातें हैं, पार्लिमानी लीडर, वो आपस में राब्ते रखेंगी। और साबिर शाकिर साहब, एक सवाल का जवाब आप अपने हुक्मरान दोस्तों से लें, कल ले लें प्रोग्राम में, कि ये 3 साल में अभी तक व्हाट इज रॉन्ग विद दिस गवर्नमेंट, वेयर डिड दे फेल, वेयर दे आर यानी अपनी आवाम की तवक्कुआत पर पूरे नहीं उतरते, उसका जवाब नहीं देते और अपनी डुगडुगी बजाते जा रहे हैं। इसका मुझे जवाब लेके दें इनसे। जैसा मेरा ख्याल है कि आवाम की तवक्कुआत पे तो शायद वो थोड़ा बहुत कोशिश कर रहे हैं कि पूरा उतरने की, अगर वो नहीं उतरे तो वो माफियाज की तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरे और तमाम माफियाज चैलेंज कर रहे हैं। इस पे बात करेंगे, मैं आपसे नहीं करता। कल बात करेंगे प्रोग्राम से। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज वेलकम बैक नाज़रीन। सवाल के साथ मैं हूं